अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेश खिदमत है सफरीना की किस्त नंबर 2। उस वक़्त रात के 10 बज रहे थे और सिकंदर शहर के सरकारी अस्पताल के करीब वाली सड़क पर पंडित का इंतजार कर रहा था। सिकंदर ने वक्त गुजारी के लिए जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला। जैसे ही लाइटर से शोला चमका, सिकंदर ने अपनी जानिब कदमों की आहट महसूस की। एक हयूला सा था जो सिकंदर की जानिब बढ़ रहा था। शायद पंडित होगा। ये सोचकर सिकंदर ने लाइटर के शोले को बुझा दिया। बालिक, मैंने देर तो नहीं कर दी? नहीं बाबा, मुझे भी आए हुए चंद मिनट ही हुए हैं। अब आप बताएं कि क्या करना है। तुम अपने साथ बोरी तो ले आए हो ना? जी, ये रही। सिकंदर ने प्लास्टिक की बोरी पंडित के सामने कर दी जो वो घर से ले आया था। शाबाश बालिक। अच्छा, अब तुम खामोशी से मेरे पीछे पीछे आओ और याद रहे कि आवाज नहीं निकालनी। जी ठीक है। पंडित ने अस्पताल के साथ वाली गली में कदम रखा। चूंकि रात का वक्त था, चांद न होने की वजह से घुप अंधेरा था, लेकिन अस्पताल की अकबी दीवार के साथ मौजूद बिजली के खंबे पर एक 100 वाट का बल्ब जल रहा था, जिसकी वजह से उन दोनों का एक हयूला सा बना हुआ था। पंडित का रुख भी उस खंबे की जानिब ही था। जैसे जैसे वो दोनों खंबे के करीब हो रहे थे, वैसे ही उन दोनों के खदोखाल वाज़ेह हो रहे थे। 200 कदम चलने के बाद अब वो खंबे के नीचे पहुंच चुके थे और वहीं पर अस्पताल की दीवार खत्म हो रही थी। जैसे ही वो खंबे की दाईं जानिब मुड़े, लोहे का एक छोटा सा दरवाजा उनका इंतजार कर रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि रात के इस पहर भी वो दरवाजा खुला हुआ था। शायद ये अस्पताल का अकबी दरवाजा था जो मुलाजिम इस्तेमाल करते थे। पंडित ने आहिस्ता से दरवाजे के एक पट को मुकम्मल खोला और अंदर दाखिल हो गया। सिकंदर भी उसके पीछे बगैर आवाज पैदा किए अंदर दाखिल हो गया। अस्पताल के अकबी जानिब को खंबे के बल्ब ने रोशन कर रखा था, इसलिए अस्पताल में अच्छी खासी रोशनी थी। क्योंकि ये अस्पताल की पार्किंग वाली जगह थी और इस वक्त एक पुरानी एम्बुलेंस पार्किंग में खड़ी हुई थी। पंडित ने पार्किंग की जानिब कदम बढ़ाए और सिकंदर भी उसके पीछे चल पड़ा था। एम्बुलेंस के करीब पहुंचकर पंडित ने सिकंदर को इशारा किया और सिकंदर पंडित के करीब हो गया। बोरी मुझे दो और याद रहे, जब तक मैं वापस ना आऊं तुमने कोई आवाज नहीं निकालनी। सिकंदर ने हाँ में गर्दन हिलाने में ही आफियत जानी। पंडित ने बोरी लेने के लिए हाथ बढ़ाए और सिकंदर ने बोरी पंडित को थमा दी। पंडित सिकंदर को वहीं छोड़कर चला गया। अब सिकंदर था और वीरान अस्पताल। सिकंदर सोच रहा था कि अगर कोई इंसान इस वक्त यहाँ आ जाए तो वो क्या जवाब देगा कि क्यों वो यहाँ खड़ा हुआ है। लेकिन शुक्र है कि अब तक कोई इंसान नजर नहीं आया था। सिकंदर का दिल कर रहा था कि सिगरेट जेब से निकालकर सुलगाए, लेकिन पंडित की हिदायत थी कि कोई आवाज नहीं निकालनी। ऐसा न हो कि लाइटर की आवाज या रोशनी से कोई इस तरफ आ जाए, इसलिए खामोश खड़ा रहना ही बेहतर था। अभी सिकंदर ये सोच ही रहा था कि कदमों की चाप सुनाई दी, जिसे सुनकर सिकंदर एम्बुलेंस के पीछे छुप गया। कदम एम्बुलेंस के करीब आकर रुक गए। कहाँ हो बालिक? पंडित की सरगोशी सुनाई दी। यहाँ। सिकंदर पंडित की आवाज सुनकर एम्बुलेंस के पीछे से बाहर निकल आया। पंडित के कंधे पर वही बोरी थी जो सिकंदर ने उसे दी थी। शायद इसमें बच्चे की मुर्दा लाश हो, सिकंदर ने सोचा। अब चलो यहाँ से बालिक, कोई आवाज पैदा मत करना। और ये पकड़ो। पंडित ने बोरी सिकंदर को थमा दी। बोरी का वजन बढ़ चुका था, जिसे सिकंदर ने अपने कंधे पर डाल दिया। सिकंदर लंबे लंबे कदम उठाता पंडित के पीछे चल पड़ा। इस वक्त सिकंदर के दिल के धड़कने की रफ्तार बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था कि अभी सीना फाड़कर बाहर निकल आएगा। पसीने के मोटे मोटे कतरों ने कमीज भी गीली कर दी थी। लेकिन हैरत है कि पंडित की चाल में बहुत इत्मीनान था। उसका चेहरा पुरसुकून लग रहा था। इस वक्त वो अस्पताल का अकबी दरवाजा क्रॉस करके खंबे के नीचे पहुंच चुके थे। अब यहाँ से तुम अपनी सड़क पकड़ो और मैं दूसरी सिमत पकड़ता हूँ। तुम्हें मैं उसी जगह मिलूंगा जहाँ तुम्हें चिल्ला करना है। याद रहे, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है और तुमने बाकी का सामान भी उठा लिया है ना? पंडित अभी भी हल्की आवाज में बात कर रहा था। जी, आपने जो जो चीजें बताई थी वो मैंने सब उठा ली हैं। शाबाश, बस अब चलो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। ये कहकर पंडित ने अपना रुख सड़क की बाईं जानिब कर लिया और सिकंदर ने दायां रास्ता पकड़ लिया।
اب یہ کہاں جائے گا؟ سکندر نے دل میں سرگوشی کی۔ شاطر کو رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے وزیر کرکوس کو تو کہہ دیا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی چلا کر رہا ہوگا، وہ وہاں جائے گا اور دیکھے گا کہ چمکتی بجلی وہاں نظر آتی ہے یا نہیں۔ لیکن اب اسے اپنی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اس طرح معلوم کرنے میں بہت وقت ضائع ہوگا۔ شاطر نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وزیر کرکوس نے اس بارے میں شاہ جنات کو تو نہیں بتا دیا، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور لمبا سا سانس لے کر وزیر کرکوس کے جسم کی خوشبو کو اپنے دماغ میں محسوس کرنے لگا۔ چند سیکنڈ نہیں گزرے تھے کہ وزیر کرکوس اس کے سامنے نظر آ گیا۔ وزیر کرکوس کہیں شاطر کی خوشبو نہ سونگھ لے، اس لیے اس نے وزیر کرکوس سے تھوڑا فاصلہ رکھا۔ اس وقت وزیر کرکوس اپنی آرام گاہ میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر شاطر نے خوشبو سونگھنے کا سلسلہ منقطع کر دیا اور آنکھیں کھول دیں۔ وزیر کرکوس تو سو رہے ہیں، اب کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے شاہ جنات سے بات کی ہے یا نہیں؟ شاطر نے خود کلامی کی۔ جیسے اندھیرے کمرے میں بلب چمکتا ہے، ویسے ہی شاطر کے دماغ میں روشنی چمکی۔ اگر میں وہیں اس روشنی کا انتظار کروں جہاں میں اسے چھوڑ آیا تھا، ہو سکتا ہے وہ روشنی ابھی وہیں ہو۔ جیسے ہی وہ روشنی باہر نکلے گی، میں اس کا پیچھا کروں گا اور پھر اس کا راز معلوم کر لوں گا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ شاطر نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا۔ ارے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ شاطر نے اپنے سر پر تھپکی ماری اور پھر اس نے اس سمندر کا سوچنا شروع کیا جہاں اس نے چمکتی روشنی کو چھوڑا تھا۔ اب اس کی منزل وہ سمندر تھا۔ سفرینہ نے شیطان اعظم کو گردن ہلا کر سلام کیا اور پھر روشنی کی صورت اختیار کر لی۔ اب وہ آہستہ آہستہ آبادی کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن ابھی اس نے 1 فرلانگ کا فاصلہ بھی نہیں طے کیا ہوگا کہ ایک خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس نے آگے جا کر تھوڑا غور کیا تو وہ خوشبو متواتر اس کے ساتھ ساتھ اڑ رہی تھی۔ یہ کون ہو سکتا ہے جو میرا پیچھا کر کے اپنی موت چاہتا ہو؟ سفرینہ نے اپنی رفتار بڑھائی اور جب اسے لگا کہ وہ خوشبو اب اس سے دور ہے، اس نے زمین پر اتر کر دوبارہ انسانی روپ دھار لیا۔ نزدیک ہی ایک سایہ دار درخت تھا۔ سفرینہ اس کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی، لیکن اب اس کا دماغ اور ناک اس خوشبو کے تعاقب میں تھے، اور پھر جیسے ہی خوشبو قریب پہنچی، سفرینہ نے خوشبو کی سمت میں روشنی پھینکی۔ یہ کوئی اندیکھا وجود تھا جو ہوا میں اڑ رہا تھا۔ شاید کوئی جن ہے، سفرینہ نے سوچا۔ وہ وجود روشنی کی زد میں آ کر زمین پر گر چکا تھا اور سفرینہ اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ شاطر کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ابھی اسے پہنچے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ وہی روشنی اس کو سمندر کی سطح پر نظر آئی۔ پہلے کی طرح پھر کہیں شاطر اسے کھو نہ دے، یہ سوچ کر شاطر نے روشنی کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ روشنی کے اڑنے کی رفتار آہستہ تھی اور اس کا رخ مغرب کی جانب تھا۔ ابھی شاطر نے کچھ ہی پیچھا کیا کہ روشنی کی رفتار اچانک تیز ہو گئی۔ یہ دیکھ کر شاطر نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی، لیکن روشنی کی رفتار بہت تیز تھی، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی اور پھر اچانک نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ لیکن شاطر نے سمت نہیں بدلی، وہ بھی اپنی رفتار سے اسی سمت میں اڑ رہا تھا جس رخ روشنی اڑ رہی تھی، لیکن روشنی کا اب کوئی وجود نہیں تھا۔ شاطر اس بار اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اگر اس بار بھی اس نے روشنی کو کھو دیا تو وزیر کرکوس کے ہاتھوں اس کی بے عزتی پکی تھی۔ شاطر اپنی بے عزتی کے بارے میں سوچتے ہوئے اڑ رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے جھماکا ہوا اور کوئی چیرتی سی چیز اس نے اپنے کندھے پر محسوس کی۔ شاطر کو اپنا وجود سنبھالنا مشکل ثابت ہوا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گرنے لگا۔ اس کی آنکھیں کبھی بند ہو رہی تھیں، کبھی کھل رہی تھیں، اور پھر دھڑام سے وہ زمین پر آ گرا۔ ایک مٹی کا گولا تھا جو اس کے گرنے کے بعد اٹھا تھا۔ جب مٹی زمین پر بیٹھ گئی تو وہ دیکھنے کے قابل ہوا۔ ایک جسم چلتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ شاطر نے اپنے کندھے کی جانب دیکھا۔ اس کا زخم آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا، جسے بھرنے میں ابھی چند لمحے لگنے تھے۔ وہ وجود اب شاطر کے پیروں کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چونکہ سورج شاطر کے سر پر تھا، اس لیے وہ وجود واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ یہ ایک نسوانی آواز تھی جو شاطر کے کانوں سے ٹکرائی۔ اچھا، تو وہ روشنی یہ تھی، شاطر نے دل میں سوچا۔ ایک ضرب شاطر کی کمر پر پڑی جس سے اس کے جسم نے جھٹکا کھایا۔ تم نے کل کسی انسان کو قتل کیا تھا؟ میں بس یہ جاننے آیا تھا کہ وہ روشنی کس چیز کی تھی، شاطر نے جواب دینے میں ہی عافیت جانی۔
اچھا وہ پاگل پتہ ہے کیا کر رہا تھا؟ سفرینہ کو قابو کر رہا تھا۔ سفرینہ کو؟ تم جن ہو شاید۔ دیکھو تمہارا جو بھی نام ہے، مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تمہاری زندگی اسی میں ہے کہ تم میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو، نہیں تو اپنی موت کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ فی الحال تمہارے لیے یہ سزا کافی ہے۔ اب اگر تم میرے پیچھے آئے تو پھر یاد رکھنا تمہیں دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ سفرینہ نے شاطر کو دھمکی دی۔ یہ کہہ کر سفرینہ واپس مڑی اور پھر شاطر کے سامنے ایک روشنی کا جھماکا ہوا جو تیز رفتاری سے اڑنے لگا تھا۔ سفرینہ یہ نہیں جانتی تھی کہ شاطر اس کی خوشبو سونگھ چکا تھا۔ شاطر کا زخم بھر گیا تھا، جسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی پرواز کا رخ محل کی طرف کر دیا۔ اس کی بے عزتی اب تو پکی تھی، لیکن اب اس کے پاس ایک نام ضرور موجود تھا، اور وہ تھا سفرینہ۔ بالک، چلہ شروع کرنے سے پہلے میری ایک بات یاد رکھنا، سفرینہ کو دوست بنانا ناممکنات میں سے ہے۔ جس نے بھی سفرینہ کو قابو کرنا چاہا وہ موت کی وادی میں چلا گیا۔ جیسے ہی تم دائرے میں بیٹھ کر پڑھنا شروع کرو گے، تمہیں ایسے ایسے خوفناک منظر دیکھنے کو ملیں گے کہ عام بندہ اگر دیکھ لے تو اس کا دل دھڑکنا بھول جائے۔ کالی طاقتیں کبھی نہیں چاہیں گی کہ سفرینہ تمہاری غلامی میں آئے۔ اگر 2 راتوں تک تم یہ سب برداشت کرتے رہے اور بچ گئے تو تیسری رات سفرینہ تمہارے سامنے آئے گی، لیکن وہ تمہارے قابو میں آنے کے لیے تمہارے سامنے کوئی ایسی شرط رکھے گی جسے تم پورا نہیں کر سکو گے، اور شرط پورا کرنے کا مطلب موت ہے۔ اس لیے میں تمہیں ایک بار پھر خبردار کر رہا ہوں کہ خود کو خوف میں مت ڈالنا۔ وہ تمہیں جو بھی کہے وہ ضرور کرنا، پھر ہی تم اسے قابو کر سکتے ہو۔ پنڈت سکندر کو شہر سے دور ایک ویران جگہ پر لے آیا تھا۔ یہ کوئی میدانی علاقہ تھا جس پر جگہ جگہ چھوٹی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، لیکن اس کے علاوہ جو چیز تھی وہ ایک عجیب سی بدبو تھی، ایسی بدبو جو گوشت کے جلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت رات کے 11:45 ہو رہے تھے اور پنڈت سکندر کو مستقبل میں ہونے والے خدشات سے آگاہ کر رہا تھا۔ سکندر کے پاس اس وقت لال مرچ، ماچس، ایک چاقو اور بوری میں ایک بچے کی لاش تھی۔ پنڈت نے ایک صاف اور برابر جگہ ڈھونڈی اور پھر سکندر کی طرف اپنا چہرہ کر لیا۔ کیا کہتے ہو بالک، تیار ہو تم؟ جی بابا، میں تیار ہوں، لیکن چلہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ پوچھو بالک، پوچھو، ضرور پوچھو۔ آپ میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ کافی مشکل سوال پوچھ لیا ہے بالک تم نے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، لیکن میں تمہیں سب سچ بتاتا ہوں۔ میں بھی تمہاری طرح ایک ہنسمکھ اور نوجوان انسان ہوا کرتا تھا۔ پھر ایک دن میری ملاقات ایک پنڈت سے ہوئی جس سے مجھے سفرینہ کے بارے میں پتہ چلا۔ اس وقت میرا خون گرم تھا، میں بغیر تصدیق کیے چلہ کرنے چل پڑا۔ وہ تو بھگوان کی کرپا تھی کہ میں بچ گیا، لیکن سفرینہ نے مجھ سے میری پیاری بیٹی اور بیوی چھین لی۔ اس چالاک چڑیل نے مجھ سے میری خوشیاں چھین لی۔ میں نے اپنے سامنے اپنی بیٹی اور بیوی کو مرتے دیکھا۔ پھر سفرینہ آپ کے قابو میں نہیں آئی؟ نہیں بالک، اس نے مجھے زندہ جانے دیا تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کے غم میں روز مرتا رہوں۔ اس کے بعد میں نے بہت سے چھوٹے چھوٹے جاپ کیے، سادھوؤں کی خدمت کی، تب جا کر کچھ علم حاصل ہوا۔ جب میں نے تمہیں دیکھا اور تمہارے بارے میں اپنے چیلوں سے معلوم کیا تو مجھے پتا چلا کہ تم میں وہ شکتی ہے جس سے تم سفرینہ کو قابو کر سکتے ہو۔ تم بھی میری طرح اپنا سب کچھ ہار چکے ہو۔ اب تم خود ہی دیکھ لو، کل سے اب تک نہ تمہیں کوئی سوچ آئی اور نہ ہی تم پریشان ہوئے۔ یہ سفرینہ جو ہے نا، وہ تمہاری زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ لیکن بالک، ایک بات یاد رکھنا، تم سفرینہ سے ہر کام کروا لینا، لیکن اس پر بھروسہ نہیں کرنا۔ وہ تمہیں مارنے کے لیے تم پر بہت سے داؤ چلائے گی، لیکن اپنی زندگی میں تم جس طرح پھونک پھونک کر اپنے قدم اٹھاتے تھے ویسے ہی سفرینہ کو سنبھالے رکھنا، وہ آفت کی پڑیا ہے۔ اچھا، اب وقت شروع ہونے والا ہے، تم جلدی سے دائرہ لگا کر بیٹھ جاؤ۔
اور اپنا جاپ شروع کرو۔ اچھا ایک بات اور، اب میں تم سے کبھی نہیں مل سکوں گا، بھگوان تمہاری مدد کرے۔ یہ کہہ کر پنڈت نے سکندر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اندھیری سمت میں چل پڑا۔ سکندر نے ہاتھ میں باندھی گھڑی کو دیکھا، 12 بجنے میں 2 منٹ باقی تھے۔ اس نے جلدی جلدی چاقو نکالا اور کچھ پڑھ کر چاقو پر پھونک ماری، پھر جلدی سے صاف جگہ پر کھڑے ہو کر چاقو سے دائرے کی صورت میں لکیر ماری، بوری کو کھولا اور لاش کو باہر نکال لیا۔ یہ کسی مسلمان بچے کی لاش لگ رہی تھی، پتہ نہیں کس کا بچہ ہوگا، لیکن سکندر نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ لاش کو سامنے لٹا کر اس نے جلدی جلدی ماچس کی ڈبیا کھولی اور 4 تیلیاں نکال کر ان کا کراس بنایا اور پھر تیلیوں کو بچے کے سینے پر رکھ دیا۔ لال مرچ نکال کر اس نے بچے کے گرد چھوٹا سا دائرہ لگایا۔ اب تیاری مکمل تھی۔ جیسے ہی سکندر نے گھڑی پر نظر ڈالی، گھڑی نے 12 بجنے پر چھوٹی سی بیپ کی آواز نکالی، جسے سن کر سکندر آلتی پالتی مار کر زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے لب ہلنا شروع ہو گئے تھے۔ سفرینہ کی چوٹ کی وجہ سے شاطر کے زخم تو بھر گئے، مگر اس کے اڑنے کی رفتار بہت کم تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ وزیر کرکوس سے مل کر اسے سب کچھ بتائے، لیکن جس طرح اس کی حالت تھی اس سے اڑا نہیں جا رہا تھا۔ ایک سایہ دار درخت دیکھ کر اس نے رکنے کا فیصلہ کیا اور پھر آہستہ آہستہ زمین پر آ گیا۔ ارد گرد نظر دوڑائی، مگر وہاں تو خاموشی ہی خاموشی تھی۔ شاطر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دماغ میں وزیر کرکوس کا چہرہ تصور کیا۔ وزیر کرکوس جاگ گئے تھے، لیکن اس وقت محل سے باہر کہیں جا رہے تھے۔ کہو شاطر کیسے یاد کیا؟ وزیر کرکوس نے شاطر کی خوشبو سونگھ لی تھی۔ وزیر کرکوس، آپ سے جانے کے بعد میں نے اس بجلی کا پیچھا کیا۔ وہ اس وقت اندھیری طاقتوں سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا، لیکن اسے میری موجودگی کا پتہ چل گیا، جس نے اس پر مجھ پر حملہ کیا اور میں زمین پر گر گیا۔ وہاں میں نے اسے دیکھا، وہ ایک لڑکی ہے جو اپنا نام سفرینہ بتا رہی تھی۔ اس نے مجھے پیچھا کرنے سے منع کیا اور جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی۔ سفرینہ، پہلے کبھی سنا نہیں ہے اس لڑکی کے بارے میں، اور جب تم اس کا پیچھا کر رہے تھے تو خود کو حصار میں بند کر لینا تھا نا۔ تم نے ایسا نہیں کیا، اس وجہ سے اس نے تمہاری خوشبو سونگھ لی۔ جی یہی غلطی ہو گئی مجھ سے، لیکن اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ اب پتہ چل گیا ہے تو اب احتیاط کروں گا۔ یہی کرنا ہوگا تمہیں۔ اور اب تمہارا کیا ارادہ ہے شاطر؟ وزیر کرکوس، میں نے اس کی خوشبو سونگھ لی ہے اور اس کا نام بھی پتہ چل گیا ہے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ اب اس کا پیچھا کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار اسے دور دور سے دیکھ لو۔ اگر وہ انسانیت اور ہمارے خلاف کوئی کام کرتی ہے تو پھر مجھے بتاؤ، نہیں تو جو کوئی اس سے ٹکرائے گا وہی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ جی ٹھیک ہے وزیر کرکوس، یہ کہہ کر شاطر نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کا رابطہ کٹ چکا تھا۔ ابھی چلا شروع کیے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک سے آسمان پر بادل آ گئے اور زوردار بارش شروع ہو چکی تھی۔ سکندر نے آنکھیں کھولی تو بارش کو برستے ہوئے پایا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ بارش کا پانی دائرے میں نہیں گر رہا تھا۔ اسے پنڈت کی بات یاد آ گئی کہ چلے میں تمہیں نظر کا دھوکہ ضرور ہوگا، اس لیے کسی بات پر دھیان نہ دینا بلکہ اپنی پڑھائی کرتے رہنا۔ یہ سوچ کر سکندر نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ او مورخ، تم نے میری بکری تو نہیں دیکھی؟ آواز سن کر سکندر نے دوبارہ آنکھیں کھول دیں۔ بارش رک چکی تھی، مگر سامنے دھوتی باندھے ایک بوڑھا سا آدمی کھڑا تھا، جس کے سر پر لمبی سی پگڑی تھی اور ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا جو موذی جانوروں کو بھگانے کے کام آتا ہے۔ تم نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میری ایک بکری گم ہو گئی ہے، کالے رنگ کی ہے، کہیں تم نے تو نہیں چھپا لی؟ اگر ایسا ہے تو میری بکری مجھے واپس کر دو۔ سکندر کو یہ بھی نظر کا دھوکہ لگ رہا تھا، اس لیے اس نے یہاں پر بھی چپ رہنا مناسب سمجھا۔ تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ گونگے ہو کیا؟ دیکھو تم جو بھی کوئی ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے بس میری بکری دے دو۔ اگر تم نے نہیں اٹھائی تو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم نے بکری کو دیکھا ہے یا نہیں۔ یہ ایک چال ہے، اس چال میں مت پڑنا۔ سکندر کے دل سے آواز آئی، لگتا ہے تم بہرے بھی ہو، مجھے تو تم شکل سے ہی چور لگ رہے ہو۔ سیدھی طرح بتاؤ، میری بکری دیتے ہو یا نہیں؟ سکندر اپنے جاپ میں مصروف رہا۔ میرا خیال ہے تم ایسے نہیں بتاؤ گے۔ رکو، میں تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔
یہ کہہ کر وہ بوڑھا آدمی سکندر کی جانب بڑھنے لگا۔ اب سکندر کے دل میں بھی ڈر بیٹھ گیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر یہ بوڑھا آدمی دائرے کے اندر آ گیا تو اس کا جاپ خراب ہو جائے گا، اور پھر اس کا کوئی بھروسہ بھی نہیں، کہیں یہ سچ میں ہی ڈنڈا نہ مار دے۔ بوڑھا آدمی دائرے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ نہیں بتاؤ گے نا؟ تو پھر یہ لو، یہ کہہ کر بوڑھے آدمی نے ڈنڈا سیدھا کیا اور سکندر کی طرف پھینک دیا۔ ڈنڈے کو اپنی طرف آتا دیکھ کر سکندر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر کے بعد جب کچھ بھی نہ ہوا تو سکندر نے دوبارہ آنکھیں کھول دیں، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ لگتا ہے وہ بوڑھا بھی نظر کا دھوکہ تھا، پتہ نہیں اور کیا کیا ہونا ہے آج۔ یہ سوچ کر سکندر نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب اس نے جلدی جلدی جاپ پورا کرنا تھا۔ شاطر کو چوٹ پہنچانے اور خبردار کرنے کے بعد سفرینہ نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ اب اس کی منزل انسانی آبادی تھی۔ اس کے پاس کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی، تو اس نے سوچا کہ انسانی آبادیوں میں جا کر وقت گزاری کرے۔ چونکہ انسانی آبادی ابھی بہت دور تھی، اس لیے سفرینہ کو اپنے اڑنے کی رفتار بڑھانی پڑی۔ ایک طویل سفر کے بعد سفرینہ کو دور دور سے بڑی بلڈنگز نظر آنے لگیں، مگر شہر میں داخل ہونے سے پہلے سفرینہ کا انسانی جسم میں آنا ضروری تھا، جس کے لیے اس نے ایک ویران جگہ دیکھ کر اترنے کا سوچا۔ یہ کوئی پرانا گھر تھا جو اب کسی کھنڈر کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ یہ جگہ ٹھیک ہے، سفرینہ نے دل میں سوچا اور رفتار کم کر دی، اور پھر روشنی صحن کے فرش پر آ لگی۔ سفرینہ ایک خوبصورت سی لڑکی میں بدل چکی تھی، جس کے جسم پر ایک شہزادی جیسا لباس تھا۔ اس نے گھر کے گیٹ سے گزر کر قدم باہر گلی میں رکھا۔ یہ کوئی گلی نہیں تھی بلکہ سڑک تھی، جس کے آخری سرے پر یہ پرانا سا گھر تھا، اور دوسرا سرا شاید آبادی کو جا کر لگے گا۔ چند سو قدم کی دوری پر سفرینہ کو کچھ جھونپڑیاں نظر آئیں، جس کے سامنے چند بچے ننگی حالت میں کھیل رہے تھے۔ بچوں نے جب ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو وہ اپنا کھیل چھوڑ کر سفرینہ کو دیکھنے میں مگن ہو گئے۔ سفرینہ نے ایک نظر بچوں پر ڈالی اور پھر ناک کی سیدھ میں چلنے لگی۔ کچھ دیر میں گھر نظر آنا شروع ہو گئے، اور پھر سفرینہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے، کہاں جائے۔ وہ دیکھو دوستوں، لڑکی! سفرینہ کو آواز نے اپنی جانب کھینچ لیا۔ یہ کچھ لڑکوں کا ایک گروپ تھا جو کہ اس وقت ایک چھوٹے سے میدان کے کنارے پر کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں لکڑی کے ڈنڈے تھے اور کچھ سامان بھی انہوں نے اٹھا رکھا تھا۔ شاید وہ کوئی کھیل کھیلنے آئے تھے۔ سفرینہ کو دیکھ کر لڑکوں نے آواز کسنا شروع کر دی، لیکن سفرینہ ان سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اچانک ایک لڑکا اپنا سامان دوسرے لڑکے کے ہاتھ میں تھما کر اپنے قدم سفرینہ کی جانب بڑھانے لگا، اور پھر نزدیک پہنچ کر سفرینہ کے آگے کھڑا ہو گیا اور راستہ بند کر دیا۔ کون ہو تم، اور اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ لڑکے نے سوال پوچھا۔ دیکھو لڑکے، تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، نہیں تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا، سفرینہ نے لڑکے کو خبردار کیا۔ مگر لڑکا تو شاید سفرینہ کو ایک عام سی لڑکی سمجھ رہا تھا۔ دوستوں دیکھو ذرا اس لڑکی کو، دھمکی دے رہی ہے مجھے۔ لڑکے نے یہ بات اپنے دوستوں سے کہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم بن سنور کر اپنے یار سے ملنے جا رہی ہو۔ ارے مجھے بھی اپنا یار سمجھ لو جانے من، ہمیں بھی تو اپنا کچھ وقت دو، ہم بھی تمہارے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ اب لڑکے کی باتیں سفرینہ کی برداشت سے باہر ہو رہی تھیں۔ اس نے لڑکے کو سبق سکھانے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی اس کی آنکھیں بند ہی ہوئیں کہ اس کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا۔ ایک تو میں ان انسانوں کے بچوں سے بیزار ہو گئی ہوں جو ہر کوئی منہ اٹھائے سفرینہ کو غلام بنانے چل پڑتا ہے۔ سفرینہ نے یہ بات اونچی آواز میں کہی تھی، جسے لڑکے نے بھی سن لیا۔ دیکھو لڑکے، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی، اس لیے میں تمہیں صرف 10 دن کی سزا دے رہی ہوں۔ میں تمہارے ہاتھ پیر توڑ کر جا رہی ہوں، جو 10 دن بعد خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ تمہارے لیے سبق ہوگا۔ آئندہ اکیلی لڑکی دیکھو تو اسے اپنی بہن سمجھنا۔ جیسے ہی سفرینہ کی بات مکمل ہوئی، لڑکا زمین پر گر گیا۔ اس کے ہاتھ پیر الٹی جانب مڑ گئے تھے۔ جب تک اس لڑکے کے باقی دوست قریب آتے، سفرینہ بجلی کی شکل میں ڈھل چکی تھی، اور پھر بجلی آسمان کی جانب اڑنے لگی۔ کھلے آسمان میں پہنچ کر سفرینہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور تصور میں اس جگہ کو دیکھنے لگی جہاں اسے قابو میں کرنے کے لیے وہ انسان بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جگہ اس کی دیکھی بھالی تھی۔ آج سے چند سال پہلے بھی ایک ہندو آدمی نے اسے قابو میں رکھنے کے لیے یہیں چلہ لگایا تھا، اور آج ایک اور انسان بھی اسی جگہ پر بیٹھا اس کی غلامی کا چلہ کاٹ رہا تھا۔
تم لوگوں نے آخر سفرینہ کو سمجھ کیا رکھا ہے کہ جس کا دل چاہا وہ سفرینہ کو غلام بنانے کے لیے چل پڑتا ہے؟ اس وقت سفرینہ کے چہرے کو غصے نے غضبناک بنا دیا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ اگر وہ انسان اس کے سامنے ہوتا تو شاید سفرینہ اسے زندہ چبا جاتی، لیکن اس انسان کی خوش قسمتی کہ وہ سفرینہ سے بہت دور بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھتی ہوں کہ تم کیسے مجھے اپنا غلام بناتے ہو۔ یہ بات سفرینہ نے آنکھیں کھول کر کہی تھی۔ سفرینہ نے اپنے جسم کو آگے کی جانب دھکا دیا اور پھر روشنی ایک سمت میں اڑنے لگی۔ سکندر، بند کرو یہ سب کچھ، تمہیں اپنے بوڑھے ماں باپ کا واسطہ، نہیں تو یہ لڑکی ہمیں مار ڈالے گی۔ ایک مانوس سی آواز سکندر کے کانوں سے ٹکرائی اور اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ آگے کا منظر دیکھ کر سکندر کا دل حلق میں آ گیا۔ اس کے ماں باپ اور چھوٹا بھائی خون میں لت پت زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور ایک 10 سال کی بچی ان پر خنجر سے وار کر رہی تھی۔ یہی ہے نا تمہارے ماں باپ؟ دیکھ لو جی بھر کے انہیں، آج یہ ان کی آخری رات ہے، پھر تم انہیں کبھی زندہ نہیں دیکھ سکو گے۔ بچی نے چنگھاڑتے ہوئے کہا، بیٹا ہمیں اس سے بچاؤ، یہ ہمیں مار ڈالے گی۔ چلاؤ اور چلاؤ، آج میں دیکھتی ہوں کہ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے۔ بچی کی دہشتناک آواز سکندر کو سنائی دی۔ سکندر کے لب ہلنا بند ہو گئے تھے، اس کی آنکھیں پتھرا سی گئی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیسے اس کے ماں باپ اور بھائی یہاں تک آ گئے اور وہ زندہ بھی ہیں۔ یہ سب سوچ کر سکندر کا دماغ معاف ہو گیا۔ تم سب کو کیا لگتا ہے کہ تمہارا بیٹا تمہیں مجھ سے بچا لے گا؟ ہا 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 ہا، آج تم سب کی موت یقینی ہے، کلمہ پڑھ لو تم سب۔ یہ کہہ کر بچی نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ سکندر کو بچی کے ہاتھ میں خنجر نظر آیا۔ یہ خونی منظر دیکھ کر سکندر کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لیے چلے سے زیادہ ماں باپ اور بھائی عزیز تھے۔ ابھی سکندر نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ سکندر کو پنڈت کی آواز سنائی دی، پاگل ہو گئے ہو کیا بالک؟ تمہارے ماں باپ تو بہت پہلے کے مر چکے ہیں، یہ نظر کا دھوکہ ہے، چپ کر کے اپنا چلہ پورا کرو، یہ سب نظر کا فریب ہے۔ یہ سن کر سکندر نے اٹھتا قدم روک دیا اور پھر سکندر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور دوبارہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے لب پھر سے ہلنا شروع ہو گئے۔ اچانک ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ سکندر نے جو آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے کوئی انسان نہیں تھا، سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ پہلی رات اپنے اختتام کو ہونے والی تھی اور روشنی